बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। औरत को घर की मलका कहा गया है। उसे इज्जत दी गई, हत्ता कि औरत के पैर के नीचे जन्नत रखी गई। मगर फिर भी बेटी की पैदाइश को कभी खुले दिल से तस्लीम नहीं किया गया। दाई भी जब बेटी पैदा होते देखती है तो मायूस हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब इसे कोई खास इनाम नहीं मिलेगा। और जब कभी बेटा पैदा होता है तो दाई की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अब इसे इनाम ज्यादा मिलेगा। मगर हमारे मुआशरे में एक तबका ऐसा भी है जहां बेटी की पैदाइश काबिल फख्र बात होती है। अगर वहां दाई ये कह दे कि मुबारक हो बेटा हुआ है तो सबके मुंह इस तरह लटक जाते हैं जैसे दाई ने कोई बुरी खबर सुना दी हो। सबका दिल डूबने लगता है, आंखों में तारीकी छा जाती है और बड़ी बूढ़ियां तो बाकायदा दहाई देने लगती हैं। लेकिन अगर वही दाई बेटी की पैदाइश की खबर दे तो ऐसा लगता है कि सारे घर में बहार आ गई हो, चारों तरफ फूल खिल गए। दाई को जर नकद ही नहीं, जोड़े और दीगर बेश कीमत तहाइफ भी दिए जाते हैं। सारे मोहल्ले में चिरागा होता है और देगे चढ़ती हैं। जच्चा बच्चा हसूसी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। मज़ारों पर शुक्राने की चादरें चढ़ाई जाती हैं। गरीब मसाकीन को खैरात बांटी जाती है। गर्ज मुआशरे का वो तबका बेटी को सही तौर पर लक्ष्मी समझता है। शियाना भी ऐसे ही तबके से ताल्लुक रखती थी। उसकी पैदाइश पर भी इसी तरह धूम मचाई गई थी। फिर शियाना थी भी बेइंतहा खूबसूरत, खास तौर पर उसकी खरी खरी आंखें जो बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह मालूम होती थी, इसलिए उसका नाम शियाना रखा गया। शियाना जवान हुई तो उसका रक्स कोई जवाब नहीं था। वो एज़ा की शायरी इस तरह करती कि देखने वाला दिल महसूस करके रह जाता। वो गाती भी इस तरह के मुर्दे जाग उठे। एक एक सर को इस तरह लाभ लगाती कि बड़े बड़े उस्ताद अश अश कर उठते। शियाना के बहुत से तलबगार थे, मगर उसने कभी किसी को अपना हाथ भी पकड़ने नहीं दिया। वो सिर्फ गाना गाती और फिजा में सुर बखेरती। उसने 15 साल की उम्र में जब पहली बार रक्स किया तो देखने वाले दंग रह गए। मगर शियाना जितनी नाजुक दिखाई देती थी, हकीकतन वो उतनी नाजुक नहीं थी। अगर वो अपनी अना पर आ जाती तो फिर बड़े से बड़ा तुर्म खान उसके सामने ठहर नहीं सकता था। शियाना को अपने आशिकों को लीमू की तरह निचोड़ने का फन आता था। जैसे ही कोई अजनबी मालदार कोठे पर गाना सुनने आता और दोनों हाथों से दौलत उलटाता तो शियाना समझ लेती मोहतरम अक्ल के कोड़े और घाट के पूरे हैं। वो ऐसे आशिकों को जब तक कोड़ी कोड़ी का मुख्ताज न करती उसे जाल से निकलने न देती। उसका आशिक जब गाना खत्म होने के बाद कोठे से उतरता तो शियाना अपने खास बूढ़े नौकर से उस आशिक को बुलवाती और पहली नजर में इश्क हो जाने का नाटक करती। औरतों के मामले में मर्द खसूसन और आशिक खसूसन परले दर्जे के अहमक होते हैं। शियाना का आशिक भी पहली नजर ही में मजनू का दादा बन जाता और शियाना के इशारे उबरू पर बंदरू की तरह नाचता। फिर शियाना की फरमाइशों का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता। नित नए जेवरात और कीमती मलबूसात की फरमाइश की जाती। बड़ी बड़ी रकमें बहाने बहाने से वसूल की जाती। मगर इन सब वसूली के बावजूद शियाना अपने आशिक को अपना हाथ ही पकड़ने की इजाजत देती, और अगर आशिक की पेशकदमी आगे बढ़ी तो शियाना एक अदाए नाज से अपने आप को छुड़ा लेती। और जब आशिक कंगाल हो जाता तो किसी दूसरे आशिक से उसे पिटवाकर भिगो दिया जाता और फिर नई आशिक से उसी तरह का ड्रामा रचाया जाता। शियाना को बचपन से यही सबक पढ़ाया गया था। उसकी माँ उससे अक्सर कहती, शियाना, खुदा हुस्न सबको देता है। अक्सर शरीफ सादियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, मगर वो हुस्न की नाकदरी करती हैं और बहुत जल्द मुरझा जाती हैं। हुस्न की सही तौर पर कदर हम करते हैं और इस हुस्न से फायदा उठाते हैं। जब तक हुस्नो शबाब बरकरार रहता है हम हुस्न का खिराज वसूल करते रहते हैं। प्यार, मोहब्बत, एहसास वगैरह जैसे अल्फाज हमारे लिए नहीं बने। तवाइफ असल में एक पत्थर होती है। वो देखने में कितनी ही नरमो मुलायम हो, मगर तवाइफ को पत्थर ही होना चाहिए जिसे किसी की मोहब्बत ना पिघला सके। मगर ये पत्थर पिघल गया। जब पहली बार बहराम खान ने उस कोठे पर कदम रखा तो शियाना को लगा उसे जिस शहजादे का इंतजार था वो आ गया
اور پھر شیانہ بہرام خان کی باہوں میں گرتی چلی گئی۔ بہرام خان اپنے قبیلے کا ہونے والا سردار تھا اور شادی شدہ بچوں والا تھا، مگر شیانہ جیسی حسن کی دیوی نے جب اس کی جانب نظر کی تو وہ بھی پگھل گیا، اور شیانہ نے ہزار مخالفتوں کے باوجود بہرام خان سے نکاح کیا اور کوٹھا چھوڑ کر بہرام خان کے ساتھ اس کی کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ بہرام خان کی پہلی بیوی اور بچے گاؤں میں تھے اور وہ خود شہر میں شیانہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن شیانہ اپنی کوٹھی کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی سمندر کا نظارہ کر رہی تھی، کس طرح لہریں پانی سے سر اٹھاتی اور ساحل کی طرف دوڑی چلی آتی اور پھر ساحل پر پٹک کر واپس چلی جاتی، جیسے گویا کسی کی تلاش میں ہوں اور اسے ساحل پر نہ پا کر بین کرتی ہوئی واپس جا رہی ہوں۔ شیانہ کھڑکی میں کھڑی کافی دیر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ خاص کوٹھی سب کوٹھیوں سے الگ تھلگ تھی، قریب ترین کوٹھی بھی کافی فاصلے پر تھی۔ سمندر کو دیکھتے ہوئے شیانہ اپنی بلی گگن کو پیار کر رہی تھی۔ گگن اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس کی سب سے زیادہ قابل اعتماد دوست تھی۔ گگن چھوٹی سی تھی جب شیانہ کی گود میں اس کے عاشق نے دی تھی، تب سے شیانہ اور گگن ایک جان دو قالب تھے، حتیٰ کہ دونوں کا مزاج تک ایک جیسا تھا۔ کوئی شیانہ پہ ہاتھ رکھتا تو وہ گراتی اور کوئی پھر بھی نہ سمجھے تو پنجہ مار کر دور رہنے پر مجبور کرتی۔ قدرت کے بھی عجیب تماشے ہیں، دونوں کی آنکھیں بالکل ایک جیسی ہی تھی، ان کی پتلیاں گہری سبز تھی اور آنکھوں کی بناوٹ بھی ایک جیسی تھی، حتیٰ کہ دونوں کا مزاج بھی ایک جیسا تھا۔ دونوں اپنی محبت میں شراکت برداشت نہیں کرتی تھی، لہٰذا جب بہرام خان شیانہ سے محبت کا اظہار کرتا، اس کا ہاتھ پکڑتا تو گگن گراتی اور ایسا لگتا جیسے وہ بہرام خان کو پنجہ مار ڈالے گی۔ اکثر بہرام خان کہتا، میں کسی دن اسے گولی ماروں گا، اسے مارنے سے پہلے سمجھ لینا جو گگن کا دشمن ہے وہ شیانہ کا دشمن ہے۔ پھر شیانہ پیار سے گگن کو کمرے سے باہر بھیجتی اور گگن کمرے سے باہر نکل کر دروازے سے لگ کر بیٹھ جاتی، اور جیسے ہی بہرام خان کمرے سے نکلتا گگن جلدی سے کمرے میں آتی اور شیانہ کی گود میں منہ چھپا لیتی۔ ایک رات جب بہرام خان گاؤں سے ایک ہفتہ بعد واپس آیا تو اپنے ساتھ ایک ہونہار بلّا بھی لے کر آیا۔ اس کے ملازم نے اسے بتایا تھا کہ بلّا بے حد ہونہار ہے اور اپنے ہی بچوں کو کھا چکا ہے۔ بہرام خان جب کوٹھی پہنچا تو کوٹھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بہرام خان جیپ سے اترا، ملازم کو آواز لگائی۔ بہرام خان جب بھی شیانہ کے پاس آتا تو اکیلا ہی آتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شیانہ اور اس کی شادی کا راز گاؤں میں اس کی باپ تک پہنچے۔ شرفو بہرام خان ملازم کو آواز دیتا ہوا کوٹھی میں داخل ہوا۔ صاحب، شرفو ٹارچ کی روشنی کے ساتھ نمودار ہوا۔ اندر اندھیرا کیوں ہے؟ صاحب، بجلی چلی گئی اور جنریٹر بھی خراب ہے، میں نے شہر مکینک کو فون کیا، وہ آتا ہی ہوگا، شرفو نے جواب دیا۔ اچھا، یہ لو چابی اور گاڑی اندر کھڑی کر دو۔ بہرام خان نے گاڑی کی چابی شرفو کو تھمائی، اندھیرے میں چلتا ہوا شیانہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بہرام خان کوٹھی کے چپے چپے سے واقف تھا، لہٰذا بغیر ٹھوکر کھائے وہ شیانہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ روشنی مت کرنا، کبھی کبھی اندھیرا بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں؟ بہرام خان شیانہ کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ تاریکی میں بہرام خان اور شیانہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ شیانہ کے ہاتھوں میں گگن تھی جس کی دونوں آنکھیں اندھیرے میں ہیرے کی طرح چمک رہی تھی، اور اسی طرح کی دو آنکھیں بہرام خان کے ہاتھوں میں چمک رہی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ شیانہ نے پوچھا۔ وہی جو تمہارے پاس ہے، بہرام خان نے جواب دیا۔ بلے نے اپنے مقابل بلی کو دیکھا۔ انسان بے شک رات کی تاریکی میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، مگر جانور اور خاص طور پر بلی رات کی تاریکی میں صاف دیکھ سکتی ہے۔ بلّا اپنے مقابل بلی کو دیکھ کر گرایا تو جواب میں گگن بھی گرائی، مگر بلے کے مقابلے میں بلی کی گراہٹ میاؤ میاؤ ہی لگی۔ اندھیرے میں دونوں کی گراہٹ عجیب تاثر پیدا کر رہی تھی۔ بلّا بہرام خان کے ہاتھوں میں مچ رہا تھا، وہ بلی کو دبوچ لینا چاہتا تھا۔ بہرام خان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، میں تمہاری گگن کے لیے جیون ساتھی لایا ہوں۔ اسی وقت بجلی آئی اور کمرہ روشن ہوا۔ شیانہ نے گگن کو زمین پہ چھوڑا تو بلّا بھی بہرام خان کے ہاتھوں سے نکل کر گگن کے پیچھے بھاگا۔ گگن میاؤ میاؤ کرتی کمرے سے باہر بھاگی اور بلّا بھی غوغا کرتا اس کے پیچھے بھاگا۔ اب تمہاری گگن کم از کم ہمیں تنگ نہیں کرے گی، آخر اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیار کیا ہوتا ہے۔ دیکھ لینا، کچھ دنوں کے بعد وہ تمہیں بھی بھول جائے گی۔ میری گگن مجھے کبھی بھی بھول نہیں سکتی، وہ عورت ہے اور عورت وفا کی دیوی ہوتی ہے، اس کی فطرت میں وفا ہے، مرد کی فطرت میں پیار ہے، بہرام خان نے کہا اور شیانہ کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ شیانہ بہرام خان کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ کیسا گبرو جوان ہے، جب سامنے آتا ہے تو ہانسو پر چھا جاتا ہے۔
یہ شیانہ کی سوچ تھی، سچ ہے پیسہ عورت کی کمزوری ہے، مگر جب کسی گبرو جوان کو عورت پسند کر لے تو وہ زر زمین کو لات مار کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ ایسا ہی تو شیانہ نے بھی کیا تھا۔ شیانہ کو بچوں کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ جب بھی شاپنگ کے لیے جاتی، وہاں اکثر عورتوں کو اپنے بچوں کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھتی تو اس کی خواہش مزید بڑھ جاتی۔ اسی خواہش کے زیر اثر ایک دن شیانہ نے بہرام خان سے کہا، مجھے کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ لیکن کیوں؟ بہرام خان نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ پرابلم نہ ہو؟ آخر ہماری شادی کو سال ہو چکا، مگر اب تک میرے ماں بننے کے کوئی آثار نہیں۔ ارے جانو، ماں بننے سے تمہارا یہ خوبصورت بدن ختم ہو جائے گا اور تم موٹی ہو جاؤ گی۔ یہ ماما بننے کا خیال دل سے نکالو، تمہارا یہ حسن سدا بہار ہے۔ بہرام خان نے شیانہ کا ہاتھ پیار سے دباتے ہوئے کہا، تمہارے تو پہلی بیوی سے بچے ہیں، اس لیے تمہیں فکر نہیں، مگر مجھے اپنے لیے بچہ چاہیے۔ ماں بننا عورت کی معراج ہے، شیانہ ضدی لہجے میں بولی۔ اسی وقت گگن شیانہ کے پاس آئی۔ شیانہ نے جھک کر گگن کو گود میں اٹھایا۔ کچھ دنوں سے گگن سست ہو رہی ہے، بلکہ اس کا بدن بھی بھاری ہے۔ شیانہ نے فکر مندی سے گگن کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم تو نہیں، مگر تمہاری چہیتی شاید ماں بننے والی ہے۔ بہرام خان نے مسکرا کر کہا، کیا سچی؟ شیانہ بے یقینی کے لہجے میں بولی۔ اب شیانہ گگن کا اور زیادہ خیال رکھنے لگی۔ اسے گگن کا بے انتہا پیار آتا۔ اس نے خاص طور پر گگن کے لیے صحت مند غذائیں منگوائی، اور اگر کبھی بلا گگن کے کھانے میں حصہ دار بنتا تو شیانہ اسے مارنے دوڑتی۔ اس کا سارا وقت اب گگن کی دیکھ بھال میں گزر رہا تھا۔ جب گگن ممتا کا بوجھ اٹھائے آہستہ آہستہ ادھر ادھر چلتی تو شیانہ حسرت سے اسے دیکھتی اور پھر مسکرا کر کہتی، کمینے کیسے اترا اترا کر چل رہی ہے، جیسے مجھے جلا رہی ہو۔ آخرکار گگن نے 3 معصوم بچوں کو جنم دیا۔ شیانہ نے پہلے ہی اس کے لیے گھر کا انتظام کر لیا تھا۔ لکڑی کا ایک چھوٹا سا گھر بنوایا تھا جو اوپر سے کھلا تھا۔ اس میں نرم نرم بستر لگایا، ماں بچوں کو اس میں لٹایا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آنکھیں بند کیے اس میں لیٹے رہتے۔ گگن انہیں دودھ پلاتی تو شیانہ حسرت سے انہیں دیکھتی۔ گگن اب پوری طرح چوکس رہتی، ہر وقت چوکنی حالت میں ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ آخر تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ یہ انسان کے بچے تھوڑی ہیں جو اغوا ہو جائیں گے، پھر یہاں کمرے میں کون آئے گا؟ شیانہ اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولتی۔ آخرکار گگن کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ ایک دن شیانہ گگن کی میاؤ میاؤ پر بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے لائٹ جلا کر دیکھا، گگن اپنے گھر کی طرف چکر لگاتے ہوئے میاؤ میاؤ کر رہی تھی۔ کیا ہوا گگن؟ شیانہ بستر سے اٹھ کر گگن کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہاں 2 ہی بچے ہیں، تیسرا بچہ غائب تھا۔ گگن اپنے گھر میں بچوں کو سمیٹ کر اپنی آغوش میں چھپا کر بیٹھی اور بڑے دردناک انداز میں شیانہ کو دیکھنے لگی۔ گھبرا مت، یہیں کہیں ہوگا، شیانہ بڑبڑانے کے انداز میں بولی اور کمرے میں چاروں طرف نظر گھما کر دیکھنے لگی جیسے بچے کو ڈھونڈ رہی ہو۔ اسی وقت شیانہ کو واؤں واؤں کی آواز آئی۔ اس نے آواز کی طرف دیکھا، آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں پہنچی تو دکھ سے رہ گئی۔ بلا آدھ کھائے بچے کو منہ میں دبا کر باتھ روم کے روشن دان سے باہر بھاگ رہا تھا۔ یا خدایا، تو نے کیا فطرت بنائی، بلے کی جو اپنے ہی بچے کو کھا گیا۔ شیانہ دکھی دل کے ساتھ گگن کے پاس واپس آئی۔ کیا ہوا، کیوں روشنی کی؟ بہرام خان جو نیند میں تھا بولا، وہ شیطان اپنے ہی بچے کو کھا گیا۔ کون؟ وہ بلا اور کون؟ ارے کھانے دو، آدھی رات کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ بہرام خان نے کہا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ شیانہ بڑے دکھ کے ساتھ گگن کے پاس بیٹھی آئی، اس کا سر سہلا رہی تھی۔ آج گگن شیانہ کی گود میں نہیں آئی اور اپنے بچوں کے پاس بیٹھی رہی۔ تو کیوں اتنی بے فکری سے سو گئی؟ کیا ہمارے ملک کی مائیں اتنی بے فکری سے سوتی ہیں؟ شیانہ گگن کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو گگن نے سر جھکایا۔ وہ کبھی اپنا منہ ایک بچے پہ رکھ کر سہلاتی، کبھی دوسرے بچے کو زبان سے چاٹنے لگتی۔ وہ ہر طرح سے اپنے بچوں سے ممتا کا اظہار کر رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد شیانہ بے حد ہوشیار ہو گئی۔ جب گگن کسی ضرورت کے لیے کمرے سے باہر جاتی تو شیانہ اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور چوکنی رہتی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، سب حیریت رہی، مگر جانوروں میں بھی چالاکی ہوتی ہے۔ وہ بھی ضرورت کے وقت حالات اور موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے اپنے شکار کرنے کا انداز تبدیل کر لیتے ہیں۔ بلے نے بھی محسوس کیا کہ وہ گراتا ہوا جاتا ہے تو شیانہ اور گگن ہوشیار ہو جاتی ہیں، لہٰذا وہ کئی دن دبے پاؤں موقع کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اسے موقع مل گیا۔ کمرے کا ایئر کنڈیشنر خراب تھا، اس لیے شیانہ نے کھڑکی کھولی، مگر حفاظت کے خیال سے اس نے گگن کے گھر کو اپنے بستر کے ساتھ رکھ لیا۔
رات خیریت سے گزری، صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی، روشنی ہلکے ہلکے پھیل رہی تھی۔ بلا دبے پاؤں کھڑکی کے راستے اندر آیا اور بے آواز قدموں سے چلتا ہوا بچوں تک پہنچا اور جھپٹا مار کر ایک بچے کو منہ میں دبوچا اور بھاگا۔ گگن زور سے گرائی۔ گگن کی آواز سے شیانہ کی آنکھ کھلی اور کھڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا بلا ایک بچے کو منہ میں دبا کر بھاگ رہا ہے۔ وہ بلے کے پیچھے دوڑی مگر کچھ سوچ کر رک گئی اور پلٹ کر بہرام خان کے سرہانے آئی اور بہرام خان کے سرہانے رکھا، اس کا پسٹل اٹھایا اور بلے کے پیچھے دوڑتی ہوئی باہر گارڈن میں پہنچی۔ گارڈن میں پہنچ کر اس نے دیکھا بلا بچے کو منہ میں دبائے بھاگ رہا ہے۔ ممتا کی ماری گگن اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ شیانہ نے پسٹل سے بلے کا نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ فائر کی آواز سے بہرام خان کی آنکھ کھلی اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا اور اس نے پریشانی کے عالم میں سرہانے دیکھا، اپنا پسٹل اٹھانا چاہا مگر اس کا پسٹل غائب تھا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور باہر کی طرف بھاگا۔ باہر گارڈن میں اس نے دیکھا شیانہ اس کے پسٹل سے نشانہ باندھے بلے پر فائر کر رہی ہے۔ شیانہ نے پھر ایک گولی چلائی مگر وہ بلے کے نہ لگی۔ شیانہ پسٹل دو، گولی مت چلاؤ، بہرام خان چیخا مگر شیانہ نے بہرام خان کی بات نہ سنی۔ وہ بلے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ آج بلے سے ایک ایک بچے کا حساب چاہتی تھی۔ شیانہ رک جاؤ، فائر مت چلاؤ، بہرام خان پھر چیخا مگر شیانہ پر جنون طاری تھا۔ بلے نے کوٹھی کی باؤنڈری پھلانگنے کے لیے لمبی چھلانگ لگائی۔ اسی وقت شیانہ نے تیسرا فائر کیا۔ گولی کی رفتار بلے کی رفتار سے بہت تیز تھی۔ بلا اچھلا ضرور مگر وہ دیوار نہ پھلانگ سکا اور گولی کھا کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ بچہ اس کے منہ سے چھوٹ کر گھاس پہ گرا۔ شیانہ اور گگن ایک ساتھ بچے تک پہنچی۔ ان کا خیال تھا بچہ صرف زخمی ہوا ہوگا مگر جب وہ قریب پہنچی تو دیکھا کہ بلے کے تیز دھار دانتوں نے معصوم بچے کی گردن درمیان سے ادھیڑ دی۔ شیانہ نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ گگن کے منہ سے ایسی اداس اور دردناک گراہٹ نکلی جسے سن کر ہر ماں کا دل کانپ اٹھے۔ شیانہ نے بلے کی طرف دیکھا، اس کے لہو سے گارڈن کی سبز گھاس سرخ ہو رہی تھی۔ وہ عجیب نظروں سے شیانہ کو دیکھ رہا تھا۔ شیانہ کے دیکھتے دیکھتے بلے نے دم توڑ دیا۔ بلے کا تازہ تازہ لہو دیکھ کر شیانہ کو متلی ہونے لگی اور وہ ابکائے لیتی ہوئی باتھ روم کی جانب بھاگی۔ باتھ روم میں الٹی کر کے وہ نڈھال ہو گئی۔ بہرام خان اس کے پاس آیا، پیار سے اس کا بازو دباتے ہوئے بولا، تم نے خامخواہ پریشانی مول لے رکھی تھی۔ بلے کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو کھا جاتا ہے مگر آج میں نے اس سے سارے ملازم کا حساب لیا۔ اب گگن کا بچہ محفوظ رہے گا۔ اچھا تم اب آرام کرو، میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں جا رہا ہوں، بہرام خان نے کہا۔ بہرام اب میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے شہر میں مکان لے کر دو، شیانہ بولی۔ دیکھو شہر میں رہنے سے ہمارا راز کھل سکتا ہے، اگر ہماری شادی کی خبر ابا جان تک پہنچی تو مصیبت ہو جائے گی۔ آخر کب تک یہ راز چھپاؤ گے؟ بس کچھ دن اور۔ ویسے بھی تمہیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ بہرام خان نے پیار سے شیانہ کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، اپنی ہوس کو محبت کا نام مت دو، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھے اپنی حویلی میں لے کر چلو۔ شیانہ بہرام خان سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، اچھا اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ بہرام خان یہ کہتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ ایک ہفتے کے بعد بہرام خان دوبارہ شیانہ کے پاس آیا تو شیانہ بستر پر لیٹی تھی۔ وہ چہرے سے برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ کیا ہوا شیانہ، طبیعت خراب ہے؟ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، بہرام خان جلدی سے بولا۔ یہ ڈاکٹر کا نہیں، لیڈی ڈاکٹر کا کیس ہے، شیانہ نے بیڈ پر سہارے سے بیٹھتے ہوئے سر پہ دوپٹہ جماتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب آپ باپ بننے والے ہیں، شیانہ نے شرماتے ہوئے بہرام خان کو بتایا۔ بہرام خان چونک پڑا۔ اس نے بے اختیار گگن اور اس کے بچے کو دیکھا جو ایک دوسرے سے کھیل رہے تھے۔ بچے نے آنکھیں کھول دی تھی اور اب اپنی ماں سے اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ بہرام خان کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اولاد ہونے کے بعد شیانہ اس کوٹھی میں رہنا پسند نہیں کرے گی۔ بہرام خان خوب جانتا تھا عورت جب تک ماں نہیں بنتی اپنے شوہر ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہے مگر اولاد ہونے کے بعد وہ اولاد کے حق کے لیے شوہر کے سامنے ڈٹ جاتی ہے، بیوی کمزور ہو جاتی ہے مگر عورت ماں بن جائے تو ماں بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بہرام خان مجبور تھا، وہ شیانہ کی اولاد کو حقوق نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے شیانہ کو دیکھا اور پھر بولا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ عورت جب تک ماں نہیں بنتی وہ حسین رہتی ہے، مرد اس کی طرف کھینچنا چلا آتا ہے۔ تمہارے سامنے میری مثال موجود تھی، میں اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کر اسی لیے تمہارے پاس آتا ہوں کہ بچے پیدا کر کر کے وہ کھنڈر ہو گئی ہے۔
جو عورتیں اپنا حسن و شباب نہیں سنبھالتی ان کے شوہر دوسری جگہوں پر منہ مارتے ہیں۔ تم جتنا بھی کہہ لو مگر عورت کی عظمت و بھرائی ماں بننے میں ہے۔ ہر عورت اپنے شوہر کے بچوں کی ماں بننے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ یہ بچے مرد کے پاؤں کی زنجیر ہوتے ہیں۔ دیکھ لو تمہاری پہلی بیوی کھنڈر ہو چکی ہے مگر بچوں کی زنجیر تمہارے پیروں میں ڈال دی ہے، لہٰذا تم بھاگے بھاگے اس کے پاس پہنچ جاتے ہو۔ اب میری قسمت بھی جاگ اٹھی ہے، میں بھی تمہارے پاؤں میں اولاد کی زنجیر ڈالوں گی۔ آخر میرا حسن و شباب کب تک برقرار رہے گا؟ وقت کی دھول میں سب ختم ہو جاتا ہے، بس اولاد کی زنجیر میاں بیوی کو باندھ کے رکھتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہنا تو مجھے بہت کچھ ہے مگر پہلے مجھے کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو۔ ٹھیک ہے، میں کسی لیڈی ڈاکٹر سے وقت لیتا ہوں۔ اگلے دن شیانہ بہرام خان کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پہنچی۔ لیڈی ڈاکٹر کا کلینک شہر کے وسط میں ایک مصروف جگہ پر تھا۔ بہرام خان شیانہ کو لے کر کلینک میں داخل ہوا اور استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی سے بات کر کے شیانہ لے کر لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں آ پہنچا۔ آئیے آئیے، یہ ہیں آپ کی وائف جن کا آپ نے کل ذکر کیا تھا۔ بہرام خان اور شیانہ جب لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے تو لیڈی ڈاکٹر نے انہیں دیکھتے ہی کہا، جی۔ بہرام خان نے مختصر جواب دیا۔ شیانہ نے غور سے لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا، وہ اتھیر عمر کی ایک تجربے کار ڈاکٹر لگتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ باہر بیٹھے، میں آپ کی مسز کو چیک کر لیتی ہوں، لیڈی ڈاکٹر نے بہرام خان سے کہا تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہرام خان کے کمرے سے نکلنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر اپنی کرسی سے اٹھی، اس نے کمرے کی کنڈی لگائی اور شیانہ کو کمرے میں بچھے بیڈ پہ لیٹنے کا کہا۔ شیانہ کرسی سے اٹھی اور کمرے میں بچھے بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ آپ کا پہلا بیبی ہے؟ لیڈی ڈاکٹر نے شیانہ کو چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، ہماری شادی کو ابھی سال ہی ہوا ہے، شیانہ نے جواب دیا۔ مبارک ہو، آپ امید سے ہیں، اللہ آپ کو چاند سا بچہ دے۔ لیڈی ڈاکٹر شیانہ کو چیک کرنے کے بعد بولی۔ شیانہ یہ سن کر خوشی سے کھل اٹھی اور آہستہ سے بستر سے اترتے ہوئے بولی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، مگر مجھے جھوٹ پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر بولی، کیا مطلب؟ کل شام تمہارے شوہر کلینک آئے تھے اور یہ پیسہ دے کر گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے میز کی دراز سے 5 پر 1000 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی۔ شیانہ نے سوالیہ نظروں سے لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا۔ تمہارے شوہر چاہتے ہیں کہ میں تم سے جھوٹ کہہ دوں کہ تم ماں نہیں بننے والی، بلکہ یہ کہوں کہ تمہارے اندر کچھ پرابلم ہے اور تمہیں اس بہانے ایسی دوائی دوں کہ تمہارا یہ بچہ ختم ہو جائے۔ کیا؟ شیانہ حیرت زدہ رہ گئی۔ نہ صرف یہ کہ یہ بچہ ختم ہو جائے بلکہ آئندہ تم کبھی ماں نہ بن سکو، لیڈی ڈاکٹر نے کہا تو شیانہ نے غصے سے دونوں مٹھیاں بھیج لی اور غضبناک نظروں سے دروازے کو گھورنے لگی جس کے باہر بہرام خان بیٹا تھا۔ بیٹا، مجھے تمہارے شوہر کی ہسٹری معلوم ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تم سے کوئی اولاد ہو کیونکہ اس کی خاندانی بیوی موجود ہے اور اس بیوی سے اس کی اولاد بھی ہے، اس لیے وہ تم سے کسی حالت میں اولاد نہیں چاہے گا۔ مگر میں ایک عورت ہوں، جانتی ہوں کہ ایک اولاد عورت کے لیے کیا ہوتی ہے اور اولاد ہی عورت کو مکمل کرتی ہے۔ اولاد عورت کو تکمیل کی اس معراج پہ پہنچاتی ہے جہاں فرشتے بھی اس پہ رش کرتے ہیں۔ میں تمہارے بچے کو ضائع کرنے جیسا گناہ نہیں کر سکتی، لیڈی ڈاکٹر نے کہا اور نوٹوں کی گڈی شیانہ کے ہاتھ میں دی، پھر گویا ہوئی، اب تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم ماں بننا چاہتی ہو یا نہیں۔ شیانہ نے نوٹوں کی گڈی لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھ سے لی اور اسے اس طرح دبایا جیسے بہرام خان کا گلا دبا رہی ہو، اور پھر دروازہ کھول کر باہر آئی۔ کیا ہوا، خیریت ہے نا؟ باہر بہرام خان شیانہ کو غصے سے پیر پٹکتا ہوا جاتا دیکھ کر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ شیانہ سے پوچھا مگر شیانہ کچھ کہے بغیر کلینک سے باہر کی طرف چل دی۔ کیا ہوا، کیا بولا ڈاکٹر نے؟ بہرام خان نے گاڑی چلاتے ہوئے کئی بار پوچھا مگر شیانہ خاموش رہی۔ بہرام خان دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ جب لیڈی ڈاکٹر نے اس کے منصوبے کے مطابق شیانہ کو بتایا ہوگا کہ وہ ماں نہیں بننے والی تو شیانہ کو دھچکا لگا ہوگا اور شیانہ کا متوقع رد عمل شاید اس دھچکے کا نتیجہ ہے۔ چلو کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں پھر گھر چلیں گے، بہرام خان نے خوشگوار لہجے میں کہا، مگر شیانہ نے انتہائی خونخوار نظروں سے اسے گھورا تو بہرام خان سٹپٹا گیا۔ اچھا بابا، گھر ہی چلتے ہیں، بہرام خان شیانہ سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ کوٹھی میں پہنچ کر بہرام خان نے جیپ روکی تو شیانہ اتر کر کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ بہرام خان بھی پیچھے پیچھے کوٹھی کے اندر آیا۔ شیانہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی، بہرام خان بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ کیوں اتنی پریشان نظر آ رہی ہو؟ جس ماں کے بچے پر ایک خونخوار ہتھیارے کی نظر ہو وہ کیوں پریشان نہ ہوگی؟ شیانہ پھنکاری، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ یہ لو۔ شیانہ نے نوٹوں کی گڈی بہرام خان کے منہ پہ دے ماری۔ نوٹوں کی گڈی بہرام خان کے منہ پہ لگ کر زمین پر گر گئی۔
بہرام خان نے ایک نظر نوٹو کی گڈی کو دیکھا، پھر وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ تو اس بڑھیا ڈاکٹری نے تمہیں سب کچھ بتا دیا؟ ہاں، اور یہ بھی بتایا کہ تم میرے بچے کے دشمن ہو۔ ایک بات تم اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو، یہ بچہ تو تم پیدا نہیں کرو گی۔ بہرام خان غصے سے بولا۔ مجھے دھمکی مت دو بہرام خان، میں کون ہوں تم جانتے ہو؟ شیانہ کا لہجہ سرد ہو گیا۔ مجھے پتا ہے تم کس خاندان سے ہو، اس خاندان کے تلوے چاٹنے تم میری چوکھٹ پر آئے تھے۔ شیانہ چیخی۔ چپ کر ذلیل عورت! بہرام خان نے ایک زوردار تھپڑ شیانہ کے منہ پہ مارا تو شیانہ لڑکھڑا کر گر پڑی، مگر پھر جلدی سے کھڑی ہوئی۔ تھپڑ کی وجہ سے شیانہ کے ہونٹ پھٹ گئے اور پھٹے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ شیانہ نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے خون صاف کیا۔ گگن یہ دیکھ کر زور سے کرائی، مگر شیانہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ بہرام خان، یہ بچہ میرا ہے اور میں اسے ضرور دنیا میں لے کر آؤں گی۔ اول تو یہ بچہ دنیا میں آئے گا نہیں، اور اگر آیا تو تمہارے پاس پرورش نہیں پائے گا۔ میں اسے تم سے چھین کر لے کر جاؤں گا۔ تم جانتی ہو کہ میری پہنچ کہاں تک ہے۔ میں تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتا ہوں۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو اور کل صبح مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا۔ بہرام خان یہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ شیانہ بے اختیار سسک پڑی، اس کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگی اور وہ منہ چھپا کر بے آواز رونے لگی۔ آنسو اس کے گال پر بہنے لگے۔ گگن اپنی مالکن اپنی پیاری سہیلی کی یہ حالت دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئی، چھلانگ لگا کر شیانہ کی گود میں چڑھ گئی۔ شیانہ نے گگن کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ گگن، تیرے بچے کو ہونہار بلے سے تو میں نے بچایا، مگر آج ایک ہونہار بلہ میرے بچے کو مارنا چاہتا ہے، اسے کون بچائے گا؟ شیانہ شدت کے ساتھ رونے لگی۔ گگن نے اپنا سر شیانہ کی گالوں پہ رگڑنا شروع کیا، جیسے وہ شیانہ کے آنسو پوچھنا چاہتی ہو۔ تھوڑی دیر تک گگن شیانہ کی گالوں پہ اپنا سر رگڑتی رہی، پھر چھلانگ لگا کر شیانہ کی گود سے اتری اور کمرے کے ادھ کھلے دروازے کی جانب بڑھی۔ گگن، کہاں جا رہی ہو؟ شیانہ گگن کو جاتا دیکھ کر بولی، تو گگن نے دروازے پہ رکا، شیانہ کو دیکھا اور ایک ہلکی سی گراہٹ کے ساتھ اس کا جواب دیا اور دروازے سے نکل گئی۔ گگن! شیانہ چلائی اور گگن کے پیچھے بھاگی۔ وہ گگن کا مقصد جان گئی تھی۔ شیانہ بھاگتی ہوئی لان میں پہنچی، اسی وقت بہرام خان کی جیپ کوٹھی سے باہر نکلی۔ گگن بھی جیپ کے پیچھے بھاگی۔ سڑک پر پہنچ کر بہرام خان نے جیپ روکی اور جیپ میں ہاتھ ڈال کر سگار نکالا اور اسے سلگایا اور سگار کا ایک لمبا کش لیتے ہوئے جیپ آگے بڑھا دی۔ اسی وقت گگن نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور جیپ کی پچھلی کھڑکی، جس کا شیشہ اترا ہوا تھا، اس سے ہوتی ہوئی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گگن! شیانہ کے منہ سے گھٹی ہوئی چیخ برآمد ہوئی۔ بہرام خان نے جیپ کے ایکسیلیٹر پہ پیر کا دباؤ بڑھایا اور جیپ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ جتنی تیزی سے جیپ جا رہی تھی، اس سے زیادہ تیزی سے بہرام خان کا دماغ چل رہا تھا۔ اب بہرام خان شیانہ سے شادی کے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا رہا تھا، اس نے ایک طوائف سے شادی ہی کیوں کی، اور اب اس کا خون ایک طوائف کی گود میں پرورش پائے گا۔ اگر پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوئی تو بہرام خان کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی، وہ اس سے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بہرام خان اسی ادھیرپن میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک اسے گراہٹ کی آواز آئی۔ اس نے بیک مرر میں دیکھا، پچھلی سیٹ پر گگن بیٹھی تھی۔ گگن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بہرام خان نے حیرانگی سے گردن گھما کر گگن کی طرف دیکھا۔ اسی وقت گگن اچھلی، اس کا پنجہ بہرام خان کی گال کا گوشت ادھیڑتا چلا گیا۔ گگن! بہرام خان تکلیف سے چیخا۔ اس نے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا کر بریک پر رکھنا چاہا، مگر تکلیف کی وجہ سے وہ یہ نہ کر سکا۔ اسٹیئرنگ بہرام خان کے ہاتھوں سے چھوٹا اور جیپ سڑک پر لہرانے لگی۔ اسی وقت سامنے سے ایک بدمست ٹرک بھی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ اس ٹرک نے بہرام خان کی جیپ کو ایک زوردار ٹکر ماری۔ ٹھیک اسی وقت گگن نے بھی اچھل کر بہرام خان پہ حملہ کیا۔ اس مرتبہ گگن کا حملہ صحیح نشانے پہ پڑا اور گگن کے پنجے میں بہرام خان کی بائیں آنکھ آ گئی اور آنکھ کا ڈیلا گگن کے حملے کے نتیجے میں باہر آیا۔ بہرام خان کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ ٹرک کی ٹکر سے جیپ ہوا میں اچھلی اور سڑک کے کنارے گری اور لڑکتی ہوئی نشیب میں گرنے لگی۔ گگن جیپ کے لڑکنے سے پہلے چھلانگ مار کر باہر نکل آئی۔ جیپ لڑکتی پٹھیاں کھاتی نشیب کی طرف جا رہی تھی۔ گگن بھی جیپ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی۔ نشیب میں پہنچ کر جیپ لڑکنا بند ہو گئی۔ گگن جیپ کے بونٹ پر چڑھی۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بہرام خان اپنے ہی خون میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے چونکہ سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی، اس لیے وہ جیپ سے باہر گرنے سے محفوظ رہا، مگر اس کا پورا چہرہ اور کپڑے اس کے اپنے خون میں تر تھے۔ گگن دھیرے سے بہرام خان کے قریب پہنچی۔ بہرام خان کی سانسیں بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ گگن جیپ سے باہر آئی۔ جیپ کی پیٹرول کی ٹینکی بھی شاید اوپر سے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی اور ٹینکی میں سے پیٹرول مسلسل گر رہا تھا، جس نے آس پاس کی زمین کو بہت دور تک گیلا کر دیا تھا۔ گگن پھر جیپ پر چڑھی، بہرام خان کے قریب پہنچی۔
ابھی تک بہرام خان کی سانسیں چل رہی تھی۔ گگن نے جیپ میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی، شاید وہ کسی خاص چیز کی تلاش میں تھی۔ اچانک گگن کو وہ چیز نظر آئی۔ وہ چیز بہرام خان کا سگار تھا جو بہرام خان کے قدموں میں پڑا تھا۔ گگن بہرام خان کے قدموں کے پاس اتری۔ اس نے احتیاط سے سگار کو اپنے منہ میں دبایا۔ سگار ابھی تک سلگ رہا تھا۔ گگن سگار لے کر جیپ سے باہر آئی۔ پھر وہ اس جگہ پہنچی جہاں پر پیٹرول کی ٹینکی سے پیٹرول گر رہا تھا۔ گگن نے اپنے منہ سے سگار پیٹرول میں گرایا اور پھر پھرتی کے ساتھ واپسی کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر میں گگن کو اپنے پیچھے ایک خوفناک دھماکے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، بہرام خان اپنی جیپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ گگن کے منہ سے ایسی کراہٹ نکل رہی تھی جیسے وہ بہرام خان کے اس انجام پر خوشی کا اظہار کر رہی ہو۔ شیانہ گگن کے بچے کے پاس بیٹھی تھی جو اپنی ماں کو اپنے پاس نہ پا کر بے چین تھا اور نحیف آواز میں میاؤں میاؤں کر رہا تھا جیسے اپنی ماں کو پکار رہا ہو۔ اسی وقت گگن کمرے میں آئی، اپنے بچے کے پاس گئی۔ بچہ ماں کو اپنے قریب آ کر خاموش ہوا اور ماں کے جسم کی گرمی کو محسوس کرنے لگا۔ کیا ہوا گگن؟ شیانہ نے بے چینی سے پوچھا تو گگن شیانہ کے پاس آئی، شیانہ کی گود میں چڑھی اور دھیرے دھیرے اپنا منہ شیانہ کے گال پر رگڑنے لگی۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی گراہٹ نکل رہی تھی۔ شیانہ گگن کا مطلب سمجھی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے مگر اس نے ان آنسو کو پوچھ ڈالا۔ ہاں گگن، جو خونخوار بلّا اپنے بچوں کو کھاتا ہے اس خونخوار بلے کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ شیانہ نے بے اختیار گگن کو اپنے سینے سے چمٹایا۔ گگن نے بھی اپنے پنجے شیانہ کے گلے میں اس طرح ڈالے جیسے شیانہ کے گلے لگ رہی ہو۔